अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां हैं खैरियत से हैं, अपनों और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज का समाज का ये एपिसोड बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज इस एपिसोड में हम सेलिब्रेट करेंगे अल्लाह के उन प्यारे लोगों को जिनको अल्लाह ने चुना खिदमत खल्क के लिए। अगस्त के पूरे महीने में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ये एक ऐसा दिन है कि पूरी दुनिया के लोग अपने अपने ममालिक के ह्यूमैनिटेरियंस को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, ये दिन आए और हम अपने ह्यूमैनिटेरियंस को सेलिब्रेट ना करें। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी उन चोज़न वंस से जिनको अल्लाह ने चुना खिदमत खल्क के लिए। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए। दुनिया भर में इंसानी हमदर्दी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद फलाही काम करने वालों को खराज तहसीन पेश करना है, जो अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर इंसानी खिदमत का फरीजा अंजाम देने के साथ साथ अपनी जिंदगियां इंसानी बका, बहबूद और इंसानी मकासद के लिए वक्फ करते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर मुख्तलिफ मसाइल से दो चार अफराद के साथ न सिर्फ जज्बा इज़हार यकजहती को फ़रोग़ देना है, बल्कि ऐसे इक़दामात भी उठाना है जिनसे इनके मसाइल का अज़ाला हो सके और इस ज़मन में इनकी अमली इमदाद भी की जा सके। ये दिन इन तमाम इंसान दोस्त अफराद के लिए एक एजाज़ है जिन्होंने इंसानी हमदर्दी के मकसद के फ़रोग़ के लिए काम किया है, और वो लोग जो फ़र्ज़ की अदायगी करते हुए इस दुनिया से चले गए। इस दिन का मकसद दुनिया भर में इंसानी इमदाद की सरगर्मियों और बैनुल अक़वामी ताउन की अहमियत के बारे में अवामी शऊर को बढ़ाना है और इंसान दोस्त कारकुनों की इज्जत करना है जो अपने काम के दौरान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान भी इस मिशन में भरपूर किरदार अदा करता आ रहा है। आलमी सतह पर इंसानी मदद के जज्बे से सरशार पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की बका और खिदमत में वक्फ कर दी, यूँ तो कई नाम मुरतब किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान की मारूफ समाजी और फलाही शख्सियत और इंसानियत की खादिम अब्दुल सत्तार ईदी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रंगो नस्ल और मजहब से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की। आपको इन खिदमात के एतराफ़ में बैनुल अक़वामी अवार्ड बराए इंसानियत बेल्जान और रेमन मैग्सेसे से नवाजा गया। इनके अलावा जर्मन निजाद इंसानियत दोस्त और पाकिस्तानी मदर टेरेसा के नाम से पहचानी जाने वाली मसीहा डॉक्टर रूथ फाउ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में बढ़ते जिज़ाम के मर्ज को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। आपकी कोशिशों के बायस आलमी इदारा सेहत ने 1996 में ये करार दिया कि पाकिस्तान में जिज़ाम के मर्ज पर काबू पा लिया गया है। आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको 1989 में हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ात से नवाजा गया, जबकि 1988 में आपको पाकिस्तानी शहरियत दी गई। इनके अलावा अफ्रीकी कज़ाकों जैसे खतरनाक गैंग्स की चुंगलों से हजारों इंसानों को जिंदा और सलामत अपने घरों तक पहुंचाने वाला अंसार बर्नी हो, या हजारों मजदूरों को बिला मुआवजा खाना खिलाने वाला इदारा सैलानी वेलफेयर, या सैकड़ों यतीम बच्चों के दिलों की धड़कन ज़मरुद खान के ज़ेरे निगरानी चलने वाला इंसानियत दोस्त इदारा स्वीट होम, ये सब दिन रात इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तानी कौम इन तमाम इंसानियत दोस्त कारकुनों की हिम्मत और लगन को सलाम पेश करते हैं और इनकी इंसानियत दोस्त काविशों की मोतरफ है। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो आइए मैं आज आपकी मुलाकात कराती हूँ अल्लाह के प्यारे लोगों से जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। हमें ज्वाइन किया है ज़ीबा हुसैन ने, मेरी बहुत प्यारी आपा। आप फाउंडर है मशल मॉडल स्कूल की एंड यू आर डायरेक्टर मशल ट्रस्ट। ये एक ऐसा स्कूल है जो 2008 में बनाया गया और इस स्कूल में वो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं जो आपको सड़कों पे नज़र आते हैं, कभी भीख मांगते हुए, कभी किसी टायर शॉप पर काम करते हुए, कभी मज़ारों के बाहर मखाने बेचते हुए। इन बच्चों को ना सिर्फ मुफ्त तालीम दी जाती है बल्कि इनके खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, इनको लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ताकि ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मशल मॉडल स्कूल में बहुत से बच्चे जिन्होंने तालीम हासिल की, आज वो मशल मॉडल स्कूल में दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर। एंड देन वी हैव ज़मुर्द खान भाई विद अस, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। जब बात की जाए फिलैंथ्रोपी की, यतीमों के सर पे हाथ रखने की, मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़मुर्द भाई इज़ वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनको अल्लाह ने चुना कि वो यतीमों के बाप बने, यतीमों के सर पे हाथ रखें। आप पेट्रन इन चीफ हैं पाकिस्तान स्वीट होम्स के एंड यू हैव बीन अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज़ फॉर योर सर्विसेज। व्हाट एन ऑनर माशाल्लाह। एंड देन वी हैव डॉक्टर अमजद साकिब विद अस, यू नीड नो इंट्रोडक्शन, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटीज़। और मैं कहूँगी कि आप एक विजनरी हैं,
آپ فاؤنڈر ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں قوت فاؤنڈیشن کے. آپ کو ستارہ امتیاز, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا, اس کے ساتھ ساتھ ایشیاز نوبیل پرائز بھی آپ کو ملا, اینڈ یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. جب آپ نے اخوت فاؤنڈیشن کا ارادہ کیا اور آپ نے یہ سوچا کہ سود سے پاک جب میں لوگوں کی مدد کروں گا, لوگوں کو قرض دوں گا, تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہوگا ارے جو قرض آپ سود کے بغیر دیں گے وہ واپس نہیں آئے گا. تو اتنی ڈسکریجمنٹ کے باوجود بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری, یو ڈڈ ناٹ گیو اپ, اور آپ نے اس کام کو کنٹینیو کیا. آج جب آپ اس کو ایک کامیاب پروجیکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں, ہاؤ ڈو یو فیل ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے لوگوں کی موجودگی میں اپنے پروگرام میں دعوت دی, اور آپ کی خود کی خدمات انسانیت کے لیے انتہائی قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, زندگی اور ایمان دے. تو ظاہر ہے جب آپ کو کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس کی حتمی کامیابی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن امید اور یقین یہ دو کیفیات ہوتی ہیں کہ انسان کو امید ہوتی ہے کہ میں جو نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل ہوگی, اور پھر اسی رحمت اور برکت کے دفعہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی کام دوسروں کے لیے کیا جائے وہ ضرور کامیاب ہوگا. تو جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں لوگوں نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انیس دم کا بھروسہ نہیں, ٹھہر جاؤ, چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. تو لوگوں نے ہمیں کہا کہ سخت ہوا کے مخالف سمت سے آپ چراغ لے کے آئیں تو بجھ جائے گا, لیکن ہمیں یقین تھا کہ یہ جو مواخات کا تصور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا, ایک آدمی کی مدد کرے, اور پھر یہ سود سے بچنے کا جو تصور ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم ہدایات میں سے ہے, تو ان دونوں تصورات پر ہمارا یقین تھا, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں پوری امید تھی کہ اگر ہم اخلاص سے محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اور آج آپ کے روبرو کامیابی ہے کہ دنیا میں یہ قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام. ماشاء اللہ, بیوٹیفل. ہم اگر بات کریں ہمت کی اور نا امید نہ ہونے کی, ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جنگ کا شکار ہیں, ہم سب ایک آزمائش میں مبتلا ہیں. کچھ لوگ چھپاتے ہیں, کچھ اس کا اظہار کرتے ہیں. اور میں بتاتی چلوں کہ زیبا آپا, آپ کے ساتھ زندگی میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا. ایک وقت ایسا آیا جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کو برین ٹیومر ہے. اس لمحے بہت سے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. ہر انسان کو اپنی ذات, اپنی صحت, اپنی زندگی کی فکر ہوتی ہے, بٹ دیٹ واز یور ٹرننگ پوائنٹ, جب آپ نے سوچا کہ اب جتنی زندگی رہ گئی ہے مجھے بچوں میں وقف کرنی ہے. یہ جذبہ, یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ ان بلٹ ہوتی ہے ہر انسان میں. اگر آپ اپنے بارے میں سوچ کے روتے رہیں اور اپنے لیے فیل سوری کرتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ دوسروں کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ یہ اتنا تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس, ہم دوسروں کے لیے بہتر کریں, تو آئی تھنک دیٹ واز میرے ہمیشہ دماغ میں تھا کہ میں, اور میرا جو کام بھی تھا جو UNHCR میں کیا یا USAID میں کیا, وہ بھی ہیومینیٹیرین ورک تھا. تو میں نے پاکستانی بچوں کو دیکھا اسٹریٹس پہ جو گاڑیاں دھوتے رہے, ان کو کوئی پرسان حال نہیں, نہ پیرنٹس پوچھتے تھے, بس پیسے لے آؤ. اور یہ آئی تھاٹ بس اگر میں نے جتنی بھی میری زندگی ہے آئی ول گیو اٹ ٹو دیز چلڈرن جو ایجوکیشن لے سکیں, اسکل ڈیولپمنٹ کر سکیں, پاکستان کا نام روشن کر سکیں, جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں. سو 2008 میں, اور پھر میں اپنے آپ کو تو بالکل بھول گئی کیونکہ وہ پیشن جو تھا نا اس نے مجھے, ان فیکٹ اٹ واز ویری گڈ کہ اسی چیز نے مجھے, بزینس نے مجھے زندہ رکھا, اور میں آگے جا کر اتنا کام کر سکتی ہوں. ابھی بھی یو نو آئی اسٹل ہیو دا ٹیومر بٹ اٹس I'm still working and I love these children. انہی کی دعائیں ہیں, ان بچوں کی دعائیں جن کو آپ نے سڑک سے اٹھا کر وہ پیار دیا. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ تعلیم دینا کافی نہیں ہے, ہیومن ٹچ میٹرز. محبت سے بات کرنا, خلوص سے بات کرنا, ایز زیبا آپا سے رسپیکٹ دینا. بچے کی بھی عزت ہے, اس کی بھی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب وہ گاڑی پہ نوک کرتا ہے آ کر اور آپ اس کو دھتکار دیتے ہیں. ان بچوں کو مت دھتکاریے, اگر آپ دھتکاریں گے تو بڑے ہو کر یہ بچے اپنے آنے والے بچوں کو بھی دھتکاریں گے. اور اگر بات کی جائے بچوں کی تو زمرد بھائی
लॉयर आपको बनना था लेकिन आपने सोचा कि नहीं, लेट्स डू समथिंग बिगर एंड बेटर, और आपने इंसानियत का रास्ता चुना. आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स, व्हाई दिस? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आज बहुत बड़ा दिन है और मैं ज़रूर खराज अकीदत पेश करता हूँ मेरे मोहसन, मेरे आइडियल अब्दुल सारीदी, बेशक. डॉक्टर रुथ, डॉक्टर अमजद साकब, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. हमारी बहन यहाँ पे मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मखलूक खुदा के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ. और जितनी मेरी बेटियाँ और बहनें इस प्रोग्राम को देख रही हैं, मनीबा मज़ारी मैं समझता हूँ कि एक रोल मॉडल है आप सब के लिए कि अगर ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है कि माशाल्लाह आप व्हील चेयर पर बैठ के भी आपने हिम्मत नहीं हारी. और आज भी ये तो आपका छोटा सा रोल है जो आप लोग टेलीविज़न पे देखते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप मखलूक खुदा के लिए क्या क्या कर रही हैं. तो मैं जितने भी ऐसे लोग हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर अपना कुछ ना कुछ ज़िंदगी का शेर मखलूक खुदा की तरफ डालें. और यकीन करें कि वकालत, मेंबर पार्लियामेंट, मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में देखा, लेकिन ये जो मेरी ज़िंदगी है, मैं कहता हूँ कि एक एक लम्हा मेरे उन बच्चों के लिए वक्त है जिनकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है. आप अगर उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें तो 40 साल जो उनके पहले हैं और बाद में भी, वो एक सोशल वर्कर थे. एब्सोल्युटली. वो एक मखलूक खुदा की खिदमत करने वाले थे. वो बूढ़ों की खिदमत करते थे, वो मरीजों की खिदमत करते थे, वो बच्चों से प्यार करते थे, वो यतीमों से प्यार करते थे, वो भूखों से प्यार करते थे. और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा दर्स जो दिया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि असल काम दुनिया में मखलूक खुदा की खिदमत है. अल्लाह को भी सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मखलूक के साथ है. और मेरे आज मैं कहता हूँ मेरे सारे तारफ़ ख़त्म, अब मैं सिर्फ पापा जानी. क्या बात. और उन बच्चों का पापा जानी, यकीन करेंगे इतना खूबसूरत लफ्ज़ है मनीबा कि मैं आपको बता नहीं सकता. ये मुझे बच्चे जब एक मिनट में, एक सेकंड में सैकड़ों दफ़ा पापा जानी कहते हैं, तो मैं कहता हूँ काश मेरी को 1000 साल की ज़िंदगी हो, कोई 100 घंटे का दिन हो तो मैं इनके लिए काम करूँ. लेकिन ज़िंदगी तो बड़ी छोटी सी है, बड़ी शॉर्ट सी है. अगर आप इसको महीनों में कैलकुलेट करें, हफ्तों में कैलकुलेट करें, तो 60-70 सालों में कितने महीने बनते हैं, कितने घंटे बनते हैं. लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह का जो वादा है कि जिंदा वही रहेगा जो मखलूक की खिदमत करेगा. आपको मैं एक थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के जो बच्चे प्रोग्राम आपका बहुत ज़्यादा देखते हैं, नौजवान, यूनिवर्सिटी के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो समझते हैं कि इज्जत सिर्फ अल्लाह ने शायद बड़े बड़े उहदों में रखी हुई है, शायद अल्लाह ने इज्जत बड़े पैसे में रखी है, महलात में रखी है. मैं उसने यूनिवर्सिटी में गया, बल्कि आज तो मैं पूरी कौम से ये सवाल करता हूँ. मैंने उसने एक यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, सवाल किया इसी से रिलेटेड कि बच्चे इस तरफ आए मखलूक खुदा की खिदमत की तरफ से. इसमें बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि जिंदा रहने का जो फॉरएवर जिंदा रहने का फार्मूला है. तो मैंने बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन किया मरीबा. मैंने कहा यार आप में से किसी को अगर साबिक सदूर जो पाकिस्तान में गुजरे हैं वो 20 के करीब हैं, मैंने कहा किसी को नाम याद हो. यकीन करेंगे PhD लोग बैठे हुए थे खामोश. फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, मैंने कहा आप में से अगर किसी को साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नाम याद हो, सब खामोश, पूरी यूनिवर्सिटी खामोश. फिर मैंने कहा कि 2017 में एक बहुत खूबसूरत शख्सियत थी पाकिस्तान में जो आपको यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ, बेवाओं के साथ, बेकसों के साथ, भूखों के साथ और उन लोगों के साथ जिनके कफन पहनाने वाला कोई नहीं होता था, उसका नाम किसी को याद हो तो बच्चा बच्चा बोल उठा, अब्दुल सत्तारीदी. बच्चा बच्चा बोल उठा कि अब्दुल सत्तारीदी. ब्यूटीफुल. देखें जो अल्लाह ने इज्जत डॉक्टर रुथ को दी है और अब्दुल सत्तारीदी को, मरने के बाद कोई शख्स अपना अरेंजमेंट नहीं करवा सकता. पाकिस्तान के अंदर 3 डेड बॉडीज गुजरी हैं. एक कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसको सारी फोर्सेस ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, सदर ने सलूट किया. उसके बाद बड़ी मुद्दतों के बाद एक मैयत आई, उसका नाम है अब्दुल सत्तारीदी, जिसको उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, सदर ने, सारी फोर्सेस ने, बल्कि सारी कौम के हर बच्चे ने उसको सलूट किया, उसकी मैयत को. और फिर डॉक्टर रुथ आई. तो मैं सिर्फ बच्चों को ये समझाना चाहता हूं कि अगर जिंदा रहना चाहते हो, ये जिंदगी बड़ी छोटी सी है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आज से ही तय कर लो कि हमने मखलूक खुदा की खिदमत करनी है. और मखलूक खुदा की खिदमत में बड़ा काम नहीं होता. अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो क्वांटिटी चेक नहीं होती कि कोई अरबों में कर रहा है, कोई खरबों में कर रहा है, बाबा जो मर्जी करे. बिल्कुल. अल्लाह के नज़दीक क्वालिटी है, क्वालिटी मैटर करती है. और अल्लाह को पसंद है कि आप किस नीयत के साथ कर रहे हैं. तो मेरी आज के दिन के हवाले से अपील है कि बहुत बड़ा सलाब भी आया पूरे पाकिस्तान. जी. इस वक्त बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान
اپنے اپنے علاقوں میں مجبور ہیں, بے کس ہیں, بے بس ہیں. آج اگر ہم کوئی 22 کروڑ لوگ ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا شروع کریں, جی پاکستان سویٹ ہوم سب سے بڑی مثال ہے. جی آج ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ جتنے اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں. اور سب مدد آج کرنے کے لیے ماشاءاللہ تیار ہیں. میرے ہزاروں بیٹے بیٹیاں پاکستان میں, جی. اور میرے بیٹے قابل فخر ہیں. آج بہت سارے میرے بیٹے یونیورسٹی اور کالجز میں موجود ہیں. اب دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہم نے بنا دیا ان کے لیے. ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں یہ واحد کام ہے منیبہ مزاری, یہ واحد کام ہے. میں کل بھی پرسوں بھی کہہ رہا تھا ایک بڑے فنکشن میں, یہ واحد کام ہے جس میں عقل اور شکل اس دونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. صرف یہ دل آپ اور کی نیت سے چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی Absolutely. نیت کیا ہے. اللہ کہتا ہے ایک دفعہ تو چل کے تو دیکھ, راستے میں بناؤں گا, پھر وسیلہ دیکھو میں بھی تیرے بناؤں گا. پیچھے لوگوں کی لائن کیسے لگاتا سبحان ہوں. اللہ. اور اس کی سب سے بڑی مثال جی. عبدالستار عیدی ہے جس نے سکول نہیں دیکھا, کالج نہیں دیکھا, یونیورسٹی نہیں دیکھی, کوئی ایوان نہیں دیکھا. بالکل. وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چیریٹی کے بادشاہ تھی. بالکل. حقیقی معنوں میں درویش تھے. اللہ کو درویشوں سے پیار ہے کیا اور بات درویش کبھی مرا نہیں کرتے. سو بیوٹیفل. تو آج کا میں سمجھتا ہوں یہی میسج ہے. لوگ آپ کا پورا آپ کو بہت لوگ آپ کو چاہتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی بیٹیاں, کتنے بیٹے, کتنے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. جزاک اللہ. اور جب میں آپ کی ہمت کو دیکھتا ہوں کہ آپ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا کام کر سکتی ہیں, تو جس کو اللہ نے ٹانگیں دی ہیں, ہاتھ دیا ہے, سب کچھ سلامت دیا ہے, تھوڑا سا تو چلے اس قافلے میں. انشاءاللہ. حقیقی جو ٹیسٹ ہے بالکل. وہ مخلوق خدا کی خدمت میں, اس میں بیسٹ کام یہ ہے کہ یتیموں کی کفالت. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے, بالکل. پھر در یتیم کیوں ہوئے. جی. تھوڑا سا اس طرف آ کے دیکھیں, پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ کو پیار نہیں ہے یتیموں کے ساتھ, اللہ کو عشق ہے یتیموں کے ساتھ. بیوٹیفل. آج وہ عشق کی بہت بڑی مثالیں ہیں. جی. پاکستان سویٹ ہوم یا جتنے بھی لوگ پاکستان کے اندر بے شمار لوگ ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بہت بڑے بڑے نام ہیں. آج کے دن کے حوالے سے میں ان کو سب کو پاکستانی قوم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سندس فاؤنڈیشن ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے جی. چیریٹی کی دنیا میں. اتنے سارے نام ہیں کہ میں اگر گنوانا شروع کروں تو جتنے اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں کہیں نہیں ہے. لیکن میری آج کے نوجوانوں سے گزارش ہے, اپنی بیٹیوں سے, اپنے بیٹوں سے, کہ آپ ضرور اپنی زندگی کا 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تو وقف کر سکتے ہیں نا مخلوق خدا کے لیے. اور پھر ہو سکتا ہے میری طرح پھر سارا کچھ چھوڑ کے اس کام پہ اللہ تعالیٰ اسی کے مسافر بن جائیں. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ عقیدگی کیا ہے. حقیقی زندگی عہدوں میں نہیں ہے, عہدے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, ختم ہونے والے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں, میں نے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. جی. ان کا ادارہ ماشاءاللہ ایک رول ماڈل ہے پاکستان میں. جی. اللہ تعالیٰ ان کو, ان کی ٹیم کو سلامت رکھے اور زندگی دے. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہی تھی کہ جب آپ نے سلسلہ شروع کیا مائکرو فائنانسنگ کا, تو آپ کو یاد ہے وہ پہلا بچہ, وہ پہلی بچی جس کو آپ نے لون دیا اور کہا کہ علم حاصل کرو, اپنے پیروں پر کھڑے ہو, کیا رابطے میں رہتے ہیں وہ بچے, وہ لوگ آپ سے تھرو آؤٹ؟ جی ہاں, کیوں نہیں. جن لوگوں کو ہم نے قرضے دیے, اب تو 20 برس گزر گئے, ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے, وہ اسکولوں میں جانے لگے, پڑھنے لگے, اب وہ خود دینے والے بن گئے. انہوں نے اس مواخات کے تصور کو اپنایا, اور نہ صرف یہ کہ ہمیں قرضوں کی رقم واپس کی, بلکہ خود سے اپنے طور پر کسی ایسے مستحق کو ڈھونڈا جسے محبت کی اور بھائی چارے کی ضرورت تھی, اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو قرضہ دیا. پھر بہت سے بچوں کو ہم نے بڑے اچھے اچھے کالجز میں, لمس میں, ادھر ادھر سپورٹ کیا. تو ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف وہ سپورٹ واپس کی, بلکہ پھر اپنے طور پر ایک ایک بچے کو پکڑا اور اسے کہا کہ میں تمہارے راستے میں شمع بنوں گا. یہ جتنی باتیں ابھی زمرد بھائی کہہ رہے تھے, تو یہ اس قوم کی عظمت کی دلیل ہے کہ یہاں پر گلی گلی میں عبدالستار عیدی بیٹھا ہے, ہر بستی میں عبدالستار عیدی بیٹھا ہے. ہم نے اس کو پہچانا نہیں ہے. لیکن مسجدوں میں بیٹھے لوگ, کون کام کر رہا ہے, کون صفائی کر رہا ہے, کوئی پیسہ نہیں مانگتا, کون ہے جو کھانا کھلاتا ہے. کووڈ کے دنوں میں جب پوری دنیا میں یہ لگ رہا تھا کہ رائٹس ہو جائیں گے اور فوڈ رائٹس ہو جائیں گے, پاکستان میں ایک شخص بھی جو ہے اس کو بھوکا نہیں سونا پڑا. سیلاب آتا ہے, بارشیں ہیں, آندھیاں ہیں, لوگ اٹھتے ہیں, مدد کرتے ہیں. لیکن آج کے دن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس جذبے کو ہمیں ایک انسٹیٹیوشنلائز صورت میں منظم کرنا ہے. مختلف ادارے ہیں مل کے
ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور اپنا ایک اجتماعی سفر جو ہے اس کی منزل کو آئیڈینٹیفائی کریں. جی کوئی ٹیموں کے لیے کام کرتا ہے, کوئی قرضے دیتا ہے, کوئی صحت کے لیے, تو ہم ایک دوسرے کو اس طریقے سے مدد کریں کہ ہم سینرجی کریٹ کریں, اجتماعی قوت پیدا کریں, باہمی تجربے کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, جی اور ڈپلیکیشن کو اوائڈ کرتے ہوئے حکومت کے وہ کام جو حکومت نہیں کر پاتی وہ ہم کام کریں. جی ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, لیکن بنیادی چیز وہی ہے جو مولانا صاحب نے کہی کہ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں آج کے, یہ بہت ہمت, حوصلہ اور یقین رکھتے ہیں. جی بس اگر ان کو تھوڑا سا صحیح سمت کا تعین کر دیا جائے بالکل کہ زندگی صرف اپنے خوابوں کی تکمیل کا نام نہیں, زندگی یہ بھی تو ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا تو نہیں سویا. تو یہ احساس جب تمام لوگوں میں پیدا ہو جائے گا تو یہ جتنی بھی دکھ درد اور مسائل ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو دنیا بھر میں پاکستان کا ایک مقام ہے بالکل دینے کے حوالے سے, ایثار کے حوالے سے. شام میں کوئی مسئلہ بنتا ہے, ترکی میں کوئی زلزلہ آتا ہے, تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ قطاریں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی آپ کو ہوگا کہ 100 سال پہلے خلافت کے دنوں میں جو یہاں سے لوگوں نے مدد بھیجی ترکی میں, ابھی بھی ٹرکش قوم آپ کی مشہور ہے. بالکل پاکستان کے جو لوگ ہیں صرف اپنے لیے نہیں سوچتے, پوری انسانیت کے لیے سوچتے ہیں. بے شک تو ایسے کونے خطروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو منظر عام پر لانا, ان کی خدمات کا اعتراف کرنا, اور جس طرح آج آپ اس پروگرام کے توسط سے ان لوگوں کو یاد کر رہی ہیں, جی ان لوگوں کی خدمات کو گنوا رہی ہیں, تو سماجی ورکرز کے لیے کوئی دولت نہیں چاہیے, نہ ان کو کوئی مرتبہ چاہیے, نہ ان کو کوئی میڈل چاہیے, لیکن کم از کم کوئی ایک شخص تو ہو نا جو انہیں کہے ویل ڈن, تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے. بالکل تو یہ آپ کا پروگرام بھی اس سمت میں ایک بڑا ایک روشن قدم ہے, اور یہ جو گفتگو ہم سب کریں گے یقیناً اس کے ہزاروں لوگ سنیں گے, بچے سنیں گے, تو کم از کم ایک لمحے کے لیے تو وہ سوچیں گے نا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کیوں اپنی محبت اور جنون کا اظہار کر رہے ہیں. تو رول ماڈلز کھیل کے کھلاڑی نہیں ہوتے صرف, وہ بھی رول ماڈلز ہیں, جی لیکن خدمت خلق کے میدان میں جو اپنی زندگی صرف کرتا ہے اس کو بھی رول ماڈل بنانا بے چاہیے, شک بے اس کو شک. بھی آگے بڑھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہے جو میرے بہت قریب ہے اخوت فاؤنڈیشن کا, وہ ہے کلاتھ بینک, اخوت کلاتھ بینک. میں اپنے ویورز کو بھی بتاتی چلوں کہ خواجہ سراؤں کو ہائر کیا جاتا ہے, ان کو پے کیا جاتا ہے اس کام کے لیے. تو جو بھی کپڑے آپ ڈونیٹ کرتے ہیں, کھلونے آپ ڈونیٹ کرتے ہیں, وہ خواجہ سرا بھائی بہنیں ان کو دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں, استری کرتے ہیں, اگر بٹن ٹوٹ جائیں تو ان کو ٹانکتے ہیں, اور کھلونوں کو دھو کر صاف کرتے ہیں اور پھر دوسروں میں بانٹتے ہیں. یہ کلاتھ بینک کا کانسیپٹ کیسے ذہن میں آیا, اور اب تک کتنے کلاتھ بینکس آپ پاکستان میں کھول چکے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی منیبہ, بات یہ ہے کہ ہم سب اگر اپنی اپنی وارڈروب کھولیں تو ہمیں کوئی 10 کوٹ نظر آئیں گے, پتلونیں نظر آئیں گی, قمیضیں نظر آئیں گی, اور ان میں سے بہت سے کپڑے ایسے ہیں جن کو ہم کئی سال استعمال نہیں کرتے, بس ایسے ہی پڑے ہیں. جی ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پرانے کپڑے کسی کے نئے کپڑے بن سکتے ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بنیان نہیں ہے, جراب نہیں ہے, ایک ہی قمیض ہے یا ایک ہی شلوار ہے, ایک ہی چادر ہے. تو ہمارے پاس اتنے جو کپڑے ہیں یہ کس کام کے؟ اور اسی نقطہ نگاہ سے ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنی وارڈروب کھولیں اور اس میں سے وہ کپڑے نکالیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اس معیار کے ہوں جو آپ اپنے بھائی کو یا بہن کو دے سکیں. بالکل. پھر ہم وہ اکٹھے کرتے ہیں, ان کو دھلاتے ہیں, ڈرائی کلین کرتے ہیں, اور اس کام کے لیے بھی جیسے آپ نے بتایا خواجہ سراؤں کو ہم اپنا ساتھی بناتے ہیں, اور پھر یہ کپڑے لفافوں میں ڈال کے بڑی عزت اور احترام سے تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب تو ہمیں لوگ نئے کپڑے دینے لگ پڑے ہیں, 10-10 لاکھ کے عروسی ملبوسات ہمیں خواتین نے دے دیے کہ جی اب ہمارے کسی کام کے نہیں, آپ کسی اور کو دے دیں. تو ابھی تک ہم کو 35 لاکھ جوڑے اکٹھے کر کے تقسیم کر چکے ہیں. اب یہ 35 لاکھ جوڑوں نے جو ان 35 لاکھ گھرانوں کے چہروں پر
اگر ایک ایک مسکراہٹ بھی آئی ہو تو آپ اندازہ کریں کیا کہ بات، دکھ اور درد کے سمندر میں کتنے پھول کھلے ہوں. بے شک، تو بالکل. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. آپ ہر شخص اپنا کلوتھ بینک بنا سکتا ہے. اپنے رشتے داروں سے کپڑے اکٹھے کریں، ان کو دھوئے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے صرف جان چھڑوانے کے لیے گھر سے پھینک. جی اس میں آپ نے اللہ کی راہ میں جو چیز دینی ہے وہ خوبصورت چیز ہونی چاہیے. بالکل بالکل. اس قابل ہونی چاہیے کہ آپ فخر سے کہہ سکیں کہ میں نے یہ چیز اللہ کی راہ میں دی ہے. ویری ویل سیڈ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ اینڈ تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ وٹ یو ڈوئنگ. ہم سب پاکستانیوں کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. زیبا آپا، کنسسٹنسی کتنی امپورٹنٹ ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے نکل پڑیں تو پیچھے نہ ہٹیں، ہمت نہ ہاریں. 2008 میں جب آپ نے یہ سوچا کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو، اس اسکول کو کھولنا ہے اور اس کے ذریعے بچوں کی کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ کنسسٹنٹ رہیں. کووڈ بھی آیا، اس کے باوجود بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری. کنسسٹنسی کتنی امپورٹنٹ ہے. جی یہ پیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جی یو ہیو ٹو شو یور پیشن اور وہ آپ کی ایک راستہ بن جاتا ہے اور وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے اور دل سے کنسسٹنسی آتی ہے، دماغ اور اس سے نہیں آتی. تو آپ دل سے اگر کوئی بھی کام کریں آپ اس میں آگے ہی جاتے ہیں. بالکل. اور یہ ایک اور میسج تو جو ابھی بات ہو رہی تھی اباؤٹ کمیونٹی اینڈ بینگ اے پارٹ آف دا کمیونٹی، یہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں ایک مینڈیٹری سبجیکٹ ہونا چاہیے، کمیونٹی سروسز، ایبسلیوٹلی. جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی ہو، بالکل. جس میں آپ ایمرجنسی رسپانس کا بھی کریں، جی. اور جو آپ ہمارے جو بچیاں ہیں ان کو ایسے اسکولوں میں بھیجیں جو چیریٹی اسکولز ہیں، کہ ان کو پتہ لگے کہ زندگی اصل میں ہے کیا. جی اٹس ناٹ So it's ایوری تھنگ از ناٹ empathy. پریٹی No. جی. اور جو ہمارے بڑے بڑے اسکولز ہیں اور بہت وہ ہیں، نہیں جی ہمیں وہ ہو جائے گا، کووڈ ہو جائے گا، ہمیں یہ پرابلم. یس یو ہیو ٹو بی کیئرفل، مگر آپ کو نکلنا پڑے گا. اور اسی طرح ہم ایک قوم بنا سکتے ہیں جو ساروں کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے. یہ بچے، اب ہم ریڈ کریسنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں and all that, so these kids can be there and they are very happy to help others. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم یہ کریکولم میں لے آئیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سروسز، بالکل. اٹس گوئنگ ٹو میک اے نیشن آف گڈ پیپل. اور زیبا آپا، دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے. جی بالکل then why is Pakistan lacking in this؟ بالکل. اور It's a سب سے beautiful خوبصورت بات suggestion. یہ کہ آپ دوسرے کی بات سنیں، دوسرے کو ویلیو کریں. ہم پیسے کے ساتھ ویلیو کرتے ہیں لوگوں کو، پوزیشنز کے ساتھ. انسان بہت خوبصورت چیز ہے، وہ آسمان کی بلندی پہ بھی جا سکتا ہے اور زمین کے نیچے بھی جا سکتا ہے. سو یو ہیو ٹو بلڈ دیٹ اپ. جب وہ بچہ ہوتا ہے اس کو اس وقت آپ ٹریننگ دیں کہ دوسروں کا خیال رکھیں اینڈ آل دیٹ. کریکولم شوڈ بی گیئرڈ ٹورڈز being humanitarian, to empathize, to tolerate. مگر وہ چیزیں ہم نہیں اتنا کرتے. یعنی کہ زیبا آپا کہ ہم اپنی تربیت میں بچوں کو یہ بتائیں کہ ایک ہیومینیٹیرین بننا کوئی فیور نہیں ہے جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے. بالکل. It's going to help you. It's going to help you. آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ خوش رہیں گے. خود کی ہیلپ ہاں کر رہے ہیں. آپ خود کی ہیلپ کر رہے ہیں. یہ بات جی زمود بھائی، بچوں کو ہم بہت کچھ سکھاتے ہیں، مگر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے، پاپا جانی نے اتنے سارے بچوں سے کیا سیکھا؟ ان بچوں نے آپ کو کیا سکھایا؟ دیکھیں جی، بچوں سے ایک تو میں نے سچ سیکھا. بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کروڑوں خصوصیات پیدا کی ہوئی ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ اس کو کس ٹریک پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. بالکل. اور یہ بڑا اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ پاکستان سویچ ہوم کے اندر تعلیم اور تربیت دونوں کو فوکس کیا جاتا ہے. بالکل. آج اگر میرے بیٹے صدیق پبلک اسکول میں بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نوا اسکول سسٹم میں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہم ان کو تربیت دے رہے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے. جی. آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے. آپ نے کیا زندگی ایسے گزارنی ہے کہ آئے اور چلے گئے، یا آپ نے زندگی کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے. آپ نے دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے جو بڑی درسگاہ ہے
کیونکہ سارے بچے تو سویٹ ہوم میں آ نہیں سکتے, سارے بچے تو باقی دوروں میں نہیں آ سکتے. سب سے بڑی درسگاہ اس کا اپنا گھر ہے, اس کی ماں ہے, اس کی دادی ہے, اس کی نانی ہے, جہاں اس کے ٹیچرز ہیں, کہ جہاں سے بچہ پک کرتا ہے. یہ بچپن کے اندر ہی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کہ بیٹا یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے, اور یہ دنیا انسانوں کے لیے بنی ہے, اللہ نے مخلوق کے لیے بنائی ہے. دنیا کے اندر اگر اس کو بتایا جائے کہ خوش رہنے کا ایک ہی فارمولہ ہے, اور وہ اللہ نے مخلوق خدا کی خدمت میں رکھا ہوا. آج کل کا بچہ, پھر میں وہی کہتا ہوں کہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے میں بہت بڑا بندہ بن جاؤں, میں شارٹ کٹ کو لگا لوں. لیکن سویٹ ہوم کے اندر یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ میرے بیٹے جو میٹرک پاس ہوئے ہیں یا ایف ایس سی پاس ہوئے ہیں, ڈفرینٹ میڈیکل کالجز, قائد اعظم یونیورسٹی, بہت ساری یونیورسٹی کے اندر, جہاں پہ ہم ان تعلیم کے ساتھ تربیت کر کے بھجوا رہے ہیں کہ بیٹا جو میری خواہش ہے کہ میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے زمرد خان, چھوٹے چھوٹے عبدالستار عیدی, وہ بہت بڑا نام ہے, کہ میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر چھوڑوں, ہر تحصیل کے اندر چھوڑوں, ہر گاؤں کے اندر چھوڑوں, ہر محلے کے اندر چھوڑوں, ہر گھر کے اندر چھوڑوں, تاکہ جہاں سے بھی کسی غریب کی آواز آئے, کسی مجبور کی آواز آئے, کسی لاچار کی آواز آئے, کسی یتیم کی آواز آئے, تو وہ وہاں جا کے دستے سایہ بنے اور ان کا سہارا بنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا کام ہے پاکستان میں یا دنیا میں کام کرنے والا, وہ ہے کہ ان بچوں کو بے شک آپ بڑی سی بڑی تعلیم دے دیں, لیکن ان کے اندر جو تربیت کا عنصر ہے, اس عنصر کے اندر بھی جو مخلوق ہے. دیکھیں آج مجھے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ نانی, دادی, وہ والدہ جس نے یہ بہت جدوجہد کی, وہ دادا, وہ نانا, جس گھر میں 50 بچے ہیں, اور نانے یا نانی کی ایک ہی خواہش ہے کہ میرا پوتا, میری پوتی 5 منٹ کے لیے میرے پاس آ جائے, میرا حال پوچھ لے. لیکن بچے اتنے مصروف ہیں اپنے اس سوشل میڈیا کے اوپر, موبائلز کے اوپر. میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ان بچوں کو اس سوشل میڈیا سے اور موبائل سے دور رکھیں, اور ان کو تھوڑا سا کنورٹ کریں کہ یہ جو آپ کی نانی ہے, یہ جو آپ کی دادی ہے یا دادا ہے, اس نے بہت جدوجہد کی ہے, یہ گھر ایسے نہیں بنتے, یہ ادارے ایسے نہیں بنتے. لیکن میں کہتا ہوں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, بہت اچھے بچیوں اور بچے پاکستان میں موجود ہیں. میں جہاں گیا ماشاءاللہ بچے مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں, میرا چہرہ اللہ نے قبول کر لیا شد بچوں کے لیے. ہم نے کوئی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, راجہ پرشرف صاحب کا, کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے دروازے کھول دیے, اور ان سیٹوں پہ بیٹھ کے میرے بیٹوں نے, میری بیٹیوں نے, پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں نے وہاں پہ تقریریں بیٹھ کی جہاں سابق وزیر اعظم بیٹھے, جہاں پہ سابق منسٹر بیٹھے, جہاں پہ سٹنگ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ ان بچوں نے کھڑے ہو کے پورے پاکستان کے بچوں کی نمائندگی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے لوگ, بڑے لوگ اپنے بڑے بڑے دروازے کھول دیں ایوانوں کے, اور یہ بچے جائیں, دیکھیں یہ سب کچھ ہم ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں, ان کو ہم نے تعلیم دینی ہے, تربیت دینی ہے. یقین کریں کہ اس ایوان کے اندر بچوں نے بہت کچھ سیکھا, اور اسی ایوان کے اندر ایک بچہ ہے, میرا بیٹا ہے محمد اسماعیل, اس نے تقریر کی کہ وزیر اعظم صاحب نے سنی, اور دوسرے دن آپ نے دیکھا ہوگا, ٹیم یہاں پہ موجود تھی, کہ وزیر اعظم صاحب ان بچوں کو خود ملنے کے لیے پاکستان سویٹ ہوم آ گئے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بچے کمال کے بچے ہیں, لیکن پھر وہی گزارش ہے کہ ان کی تعلیم کس نے کرنی ہے, تربیت کس نے کرنی ہے, ان کو اصول کس نے بتانا ہے, ان کو کس نے بتانا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ کی کوئی لائف نہیں ہوتی, اصل کام جو ہے سچ ہے, سچائی پہ چلنا ہے. کچھ لیول, کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے ہوتے ہیں, ہر ایک شخص نے اپنے اپنے لیول پہ جانا ہے, لیکن سب کا ٹائم برابر ہے. لیکن کام وہی ہے فار ایور رہنے والا, جو اللہ کی رضا کے لیے, مخلوق خدا کے لیے کیا جائے. اور کبھی کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چیریٹی کیا ہوتی ہے. میں جب بیت المال میں تھا تو میں نے کوئی ہزاروں ویل چیئر بانٹی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 5 چیزیں مس یوز نہیں ہو سکتی, کیونکہ آج چیریٹی کا دن ہے, تو لوگ اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو یہ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. ایک ویل چیئر ہے, وائٹ کین ہے, آلہ سماعت ہے, آرٹیفیشل لمز ہیں. بابا یہ تو کبھی مس یوز ہوتی ہی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کسی شخص کو دے دیں جو ڈیزرو کرتا ہے, دیکھیں آپ اس کی زندگی 5-10 ہزار, آپ خود ویل چیئر یوزر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ کاش مجھے ویل چیئر مل جائے, اور ایک بہتر اچھی کوالٹی کی میں اپنی زندگی کا سفر طے کر سکوں. تو آج کے دن اگر لوگ اپنے ہمسائے میں دیکھیں کہ کون کون سے بزرگ ہیں, ڈسیبل ہیں, مریض ہیں, جن کو آپ ویل چیئر دے دیں, اعلیٰ سماعت بہت سارے بچیاں بچے, بہت سارے کام ہیں, یتیم بچے, ان کی فیس جمع کرا دیں, ان پہ دست شفقت رکھ دیں, ان کو مل لیں. یہ بڑے بڑے دن آتے ہیں, ان کو اپنے پاس بلا لیں, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل جو میں بات کر رہا تھا, اصل خوشی اللہ نے جو رکھی وہ عہدوں میں نہیں ہے, اور وہ میں آپ کو ناموں ایک میں چیز نہیں اور ہے, بھی, وہ مخلوق خدا کی خدمت کے اندر ہے.
ایک چیز اور بڑی ضروری ہے, ہم اکثر سوچتے بہت ہیں, ہم پلان بہت کرتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو ضرورت مند کون ہے, اللہ نے آپ کو کس کی مدد کا وسیلہ بنانا ہے, وہ لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ہم نے بات کی زیبا پر تربیت کی, تو میں بتاتی چلوں, میری والدہ کو میں نے ہمیشہ بچپن سے ایک چیز کرتے دیکھا, انسانوں کا خیال تو رکھنا فرض ہے, اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں, لیکن وہ ہر رات چاول بھگوتی ہیں اور صبح اٹھتی ہیں اور چڑیوں کے بولز رکھے ہیں انہوں نے, اس میں وہ بھگوئے ہوئے چاول ڈالتی ہیں تاکہ سخت چاول سے تکلیف نہ ہو چڑیوں کو. اور یہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک دیکھا ہے, اور اب وہ میرا بیٹا بھی کرتا ہے. زیبا آپا, یوتھ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ پہلا سٹیپ لینا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ چیریٹی اگر کرنی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی آئیدر ہیوج اور نتھنگ. پہلا قدم, چھوٹا قدم اٹھانا کتنا ضروری ہے. بالکل, اور چھوٹا قدم اٹھائیں مگر اس کو بھرپور دل سے کریں, کنسسٹنسی کے ساتھ اور کرتے وہ جائیے. اللہ میاں آپ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں the whole way. اور وہی بچے جن کی آپ نے مدد کی ہے وہ آگے جا کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں. بالکل, اٹس اے لیگیسی. اٹس اے لیگیسی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان بچوں کو ہم رسپیکٹ دیں, لو دیں, کیئر دیں, بیکاز ان کے ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس تھوڑی بہت تہذیب ہے, تھوڑا سا وہ ہے, مگر رول ماڈلز کی بہت ضرورت ہے. بالکل, تھرو ایجوکیشن, تھرو ٹیچرز, ماں باپ, بالکل, محلے کے لوگ, بہتر تربیت وچ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ جو انہوں نے کہا is a very important part in education. It's one and the same thing. Education تربیت ایک ہی چیز ہے. مجھے یہ بتائیے زیبا آپا کہ بچے بہت سے ٹراماز کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں. زمرد بھائی, آپ کے پاس بھی بچوں کا بہت ٹراما ہے, سیلاب زدگان کے بچے ہیں, زلزلہ آ گیا وہاں کے بچے ہیں, بہت سے بچے زیبا آپا آپ کے پاس وہ بھی پڑھتے ہیں جو سیکشولی ابیوزڈ ہیں. جی بالکل. کیا کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ پریویل کرتا ہے مشل ماڈل اسکول میں, سویٹ ہومز میں, کیا کاؤنسلنگ ہوتی ہے زیبا آپا؟ وی ہیو گروپ آف کاؤنسلرز. ٹھیک, وہ ساری عورتیں ہیں. جی, and they come on a regular basis. مگر اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرس کو بھی ہم ساتھ ساتھ وہی اسٹریٹجی دیتے ہیں کہ بیکاز پڑھائی از ناٹ امپورٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کو اس کو رائٹ فریم آف مائنڈ کہ وہ شی از ایبل ٹو ریسیو دیٹ پڑھائی پازیٹیولی. سوتی ہے تو سونے دو کمرے کلاس روم میں, باتیں کر رہی ہے, if she wants to walk out she can, because what we have to do is normalize her, or this is a way that when she acts out اس کا traumatic جو gesture ہے وہ نکلتا ہے. تو ہم ان بچوں کے لیے اسپیشلی, اور سوشلائزیشن ایک بہت بڑا ریمیڈی ہے. جتنے بچے ٹوگیدر ہوتے ہیں, ہمارے پاس بچے ہیں جو انکلوژن میں بھی ہیں, جو بچے سیکشل ابیوز کے تھرو ایک دوسرے بات کر کے, ایک دوسرے کنیکٹ کر کے, یہ بہت آئسولیشن میں بچے کو نہیں چھوڑنا. وی شوڈ آل گیٹ ٹوگیدر. اینڈ بچے بہت پیور ہوتے ہیں, وہ ایک منٹ میں سمجھ جاتے ہیں, ان کو کوئی دلیل بھی نہیں دینی پڑتی. If you speak from the heart, they understand the language. They listen and they understand. Absolutely. How beautiful. زمرد بھائی, کتنا ضروری ہے ہمارے سماج کے بچوں کو سینسٹائز کرنا, کیونکہ ایک بیریئر نظر آتا ہے. کیونکہ جب ایک بچہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور ایک سڑک پہ کھڑے بچے کو دیکھتا ہے, عمر سب کی ایک ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا جس میں اس کا کوئی قصور نہیں. How can we bridge this gap? دیکھیں جی, سماج, ویسے بھی آپ کے پروگرام کا نام بھی سماج ہے, اور سماج کے اندر ہم سب لوگ آتے ہیں, بڑے چھوٹے, بہن بھائی, بیٹے بیٹیاں, سب کے سب اس سماج کے اندر آتے ہیں. جی, اب جہاں تک بچے تو ایکول ہوتے ہیں, بالکل, چاہے وہ وزیر اعظم کا پاکستان کا بیٹا ہے, یا ایک کامن مین, یا یتیم بچہ ہے, یا کسی مزدور کا بچہ ہے, یا کسی وزیر کا بچہ ہے, یا کسی افیسر کا بچہ ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں. ابھی آپ بات کرتے ہیں بچوں کی جو سب سے بڑی خوراک ہے وہ بچے ہیں, اور وہ پیار ہے, وہ محبت ہے. سویٹ ہوم کے اندر بچے آتے ہیں, ماشاءاللہ میرے بیٹے 6 زبانیں بولنے والے, 4 صوبے, کشمیر اور جیبی, اور میرے بعض بیٹوں کو تو 6 زبانیں بھی آتی ہیں. اور یہ ان کو بالکل اب نارمل نہیں سمجھنا آپ نے, اسی لیے میں نے جو اس کا نام ہے, نام بھی بڑا افیکٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے نام ہے, یتیم خانہ فلاں, دارالفلاں, وائی ناٹ, کہ اچھا نام کیوں نہ رکھا جائے. اور جب ایم ڈی بیت المال تھا تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے اس کا نام ہی پاکستان سویٹ ہوم رکھا ہے. جی, اٹس بیوٹیفل. ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان میرا ملک ہے, اور سویٹ ہوم ہر بچے کی
خواہش ہوتی ہے اور کہ وہ ایک پیارے ماشاءاللہ گھر وہ میں اس طرح رہتے ہیں جیسے گھر کا ماحول ہے, بے شک. بہن بھائیوں کی طرح, اور نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ سماج کا یہ کام ہے کہ آج کا دن کم از کم وہ ضرور اپنے دائیں بائیں محلے میں رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون سے لوگ ان سے تھوڑے سے نیچے ہیں, اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, نیکی کوئی بڑی اور چھوٹی نہیں ہوتی, جی ان کے ساتھ مل کے جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. جی. زمرد بھائی ہمیں جوائن کیا ہے محمد عبدالشکور نے. آپ پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے, اینڈ یو آر ورکنگ ٹائرلیسلی فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آف آرفنز, اور صاف پانی کے لیے بھی بے انتہا کام کر رہے ہیں. ہم بہت زیادہ چاہتے تھے کہ عبدالشکور بھائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آئیں, لیکن اس وقت بھی وہ اپنی ٹیم کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں. السلام علیکم عبدالشکور صاحب, اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. عبدالشکور صاحب, ہماری خواہش تھی کہ آپ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں, مگر ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت آپ ان علاقوں میں ہیں جہاں سیلاب آیا ہے اور لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. جی میں بھی یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے آمنے سامنے ہو, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ساؤتھ پنجاب میں, جی روجان کے علاقے کے اندر اور ڈیرہ غازی خان کا پورا علاقہ, اسی طرح بلوچستان, تو مجھے یہ لگا کہ میں اپنا وقت ادھر جانے کے بجائے ادھر لگاؤں تو زیادہ اچھا ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. عبدالشکور صاحب, آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان تمام پیارے لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے خدمت خلق کے لیے, اینڈ یو آر ون آف دیم. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک خدمت خلق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں لوگوں کی مدد کو؟ خدمت خلق میرے نزدیک تو عبادت ہے اور زندگی کی سب سے حسین شے ہے. کیا بات, بیوٹیفل. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ابھی 6ٹھی کلاس میں تھا, مجھے ایک بہت اچھے ٹیچر ملے. جی. اور یہ وہ زمانہ ہے جب مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا اور وہاں سیلاب آیا, تو وہ ہمارے ٹیچر بڑے موٹیویٹڈ تھے. انہوں نے کہا بچوں جاؤ گھروں میں اور کیش ملے تو کیش لے لو, اگر نہیں تو گندم یا کچھ فصل کے دانے ہوں تو وہ اکٹھے کرو اور پھر اس کو ہمیں ایسٹ پاکستان میں بھیجنا ہے, ہمارے بھائی مصیبت میں. تو یہ میرا پہلا چیریٹی کا کام تھا جو مجھے استاد نے سکھایا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یعنی کہ ایک اچھے استاد نے آپ کو انسانیت کا مطلب سکھا دیا بہت بچپن میں ہی. بہت شروع میں الحمدللہ. اس کے بعد سچ بات ہے یہ سبق دور نہیں ہے. میں یو ایس اے میں تھا اور اسٹڈیز کے لیے کیا تھا, پھر وہاں گیا, میں وہاں اتنا ایک آرگنائزیشن تھا مسلمانوں کی, اس میں کام کرتا رہا. جی. میں نے ایک ایڈ دیکھی اور وہ اسرائیل کے کسی پس منظر میں تھی کوئی کسی آرگنائزیشن نے کہ آپ اسرائیل میں 2 پودے لگائیں اتنے ڈالر کے, اور جب وہ 2 سال بڑے ہو جائیں گے تو ہم اس کی تصویر آپ کے نام کے ساتھ آپ کو بھیجیں گے. جی. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اس ایڈ نے مجھے یعنی رات بھر سونے نہیں دیا. میں نے انہیں کال کر کے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال کوئی 70-80 ہزار پودے لوگوں کے اسپانسر اسرائیل کے اندر لگاتے ہیں. جی. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ ہم نیو یارک میں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاکستان کے اندر جو ضرورتیں ہیں تو ہمیں تھوڑا سا خود خیال کرنا چاہیے کہ اس وطن میں واپس جا کر کچھ کیا جائے. تو میں نے بچوں کو بھیجا اور پھر یہ طے کیا کہ اب میرا ٹھکانہ پاکستان میں ہوگا, اور الحمدللہ تب سے لے کے اب تک میں, میرے بچے, میری اہلیہ, کبھی سوال نہیں ہوا کہ ہم تو چھوڑ کے کیوں آئے. ہم خوش ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر لوگوں کے بھلے کے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, بہت خوب. میری بہت سی دعائیں, بلکہ پورے پاکستان کی دعائیں آپ تمام ہیومینیٹیرینز کے ساتھ ہیں. میری اور میری ٹیم کی کوشش یہ تھی کہ آج ہم ان تمام اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو سیلیبریٹ کریں, کاوشوں کو سراہیں, ان کو اپریشیٹ کریں. اور اب وقت ہوا ہے اسٹوری آف دا ویک کا. اسٹوری آف دا ویک میں آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں بڑے ہی باہمت بیٹے سے جن کے والد ایک فروٹ سیلر ہیں, اور ان والد کی خواہش یہ تھی کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ جائے, ایک ایجوکیٹڈ انسان ہو, اور اس بچے نے اپنے والد کا یہ خواب پورا کیا. ان کا نام ہے اسد رضا. آئیے ملاقات کرتے ہیں اسد رضا سے.
ہمارے طالب علم صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں. حالات کچھ بھی ہوں یہ اپنی محنت کے بل بوتے پر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنا بخوبی جانتے ہیں. اس کی بہترین مثال محمد اسد رضا ہے، جن کو حال ہی میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں منعقدہ 26ویں کنووکیشن 2022 کی تقریب کے موقع پر الیکٹریکل انجینئر کی ڈگری سے نوازا گیا. اسد رضا کا تعلق کراچی کی کچی آبادی خدا کی بستی سے ہے. اسد کے والد ایک محنت کش اور ایماندار پھل فروش ہیں. انہی کی ثابت قدمی کے نتیجے میں ان کے بیٹے اسد رضا نے ان کا سر پورے معاشرے میں فخر سے بلند کر دیا. اسد نے اپنی ابتدائی تعلیم دی سٹیزن فاؤنڈیشن پاکستان سے مکمل کی، جو ایک نجی ادارہ ہے جس نے اسد رضا کی تمام بنیادی تعلیمی ضروریات اور اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے میں مدد کی. اسد کو ان کی اعلیٰ تعلیمی کارکردگی پر غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے ڈین آنر رول ایوارڈ اور سٹیزن فاؤنڈیشن پاکستان کالج کی طرف سے ان کی شاندار کارنامے کے اعتراف میں مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا. ان کا کہنا تھا کہ مجھے اللہ نے ثابت قدم اور محنت کش والدین سے نوازا، جن کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سکسیس سٹوری کو، آپ کی کامیابی کو فیچر کریں اپنے سیگمنٹ سٹوری آف دی ویک میں، آپ ہمیں ای میل کیجئے samaj@ptv.com.pk پر. جاتے جاتے بس ایک بات کہوں گی، آپ زمین والوں پر رحم کیجئے، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا. اور یاد رکھیے کہ قدرت کا ایک بڑا خوبصورت نظام ہے. آپ کے پاس جو بھی ہے اور آپ اللہ کے لوگوں میں بانٹیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی تعداد بڑھا دے گا، آپ کے پاس کثیر تعداد میں دے گا. آپ چاہے وہ خوشیاں ہوں، محبتیں ہوں، نفرتیں ہوں یا مشکلات. تو کوشش کیجئے، اگر آپ کو فراوانی چاہیے اپنی زندگی میں خوشیوں کی، محبت کی، تو خوشیاں اور محبتیں بانٹیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.